ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे रहनुमाई हासिल करने थी कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। नहीं नहीं नहीं, आप बेटे गलत नहीं कर रही, आप गलत नहीं कर रही। उन लोगों ने गलती करी है जिन्होंने आपको गलत फतवा दिया है। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नाज़िश है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाज़िश है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। नाज़िश जी, बोलिए। जी, मुझे आपसे ये पूछना था जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस शादी के 1.5 साल बाद मेरे शौहर ने मुझे एक तलाक दी, लेकिन उन्होंने कभी तलाक का लफ्ज़ यूज नहीं किया। उन्होंने मुझे एक तलाक दी। सुनिए 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 सुनिए, सुनो 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 सुनो, एक मिनट। अरे सुनो 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 सुनो, आप थोड़ा हल्के हल्के बोलिए। आप ये कह रही कि तलाक नहीं दी और तलाक दे दी, ये क्या बात हुई है? नहीं, उन्होंने, हमारी लड़ाई हुई ना, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। उन्होंने एक दफा ये बात मुझे बोली, तो जिससे कह रहे थे कि हो गई है, एक हो गई है, और उनकी नीयत भी थी। आप अभी कह रही थी कि तलाक उन्होंने अल्फाज नहीं कहे, और अब कह रही है कि तलाक के अल्फाज कहे थे। नहीं, तलाक ये नहीं बोला था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। छोड़ना, ये एक बार बोला था सिर्फ। छोड़ रहा हूँ, ठीक है। छोड़ रहा हूँ से क्या मुराद थी उनकी? लड़ाई हुई थी तो उन्होंने इस तरह कहा था। अरे फिर किसी से पूछा, तो अरे मेरी बहन मेरे बेटे, अरे मेरी बहन मेरे बेटे, मैंने आपसे कहा था कि उस शौहर से पूछा जाएगा कि उसने ये अल्फाज क्यों कहे थे। आपके शौहर कहाँ हैं? शौहर कहाँ है? दीजिए। शौहर मेरे बाहर गए हैं। उन्होंने ये अल्फाज क्यों कहे थे आपको? क्योंकि हमारी ना किसी बात पे लड़ाई हो गई थी। अरे लड़ाई हुई थी, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये अल्फाज क्यों कहे थे? मतलब उनका मकसद क्या था ये अल्फाज कहने का? क्या ऊपर से धक्का दे रहे थे, या तुम्हें हाथ में पकड़ा हुआ था, छोड़ रहे थे, क्या था? उन्होंने बस यही कहा था कि ना तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म है। एक बार इन्होंने मुझे ये बात बोली थी। अच्छा, बोलिए फिर उसके बाद हमने रुजू किया, हम रहने लग गए। ठीक है, फिर मैं रुजू मेरी एक बेटी थी 1 साल की। हेलो तो ये बीबी, आप कहाँ से बोल रही है? किस शहर में हैं आप? मैं कराची में। कराची के लोग तो बहुत अच्छी उर्दू समझते हैं, मुझसे अच्छी ज्यादा उर्दू बोलते हैं। आप ये बताइए कि आपके शौहर ने जब आपको तलाक नहीं दी तो फिर रुजू किस चीज से करा? लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा बोलने से भी हो जाती है। ये जो एक तो आपका जो ये वो है ना, आपने होंठों के साथ इसको माइक को लगा हुआ है, ये हटा दें, ये बहुत आवाज कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। इस तार को निकाल दें और फोन से बात करें, या उसको मुंह से दूर करके बात करें। हवा बहुत आ रही है, आपकी आवाज डिस्टर्ब है बहुत। हेलो जी। हाँ, अब सही है, अब बोलिए। मैं ये कह रही थी कि हमारी लड़ाई हुई थी ना, तो मुझे अल्फाज सही से याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, पर मुझे इतना याद है कि उन्होंने मुझे तलाक का लफ्ज यूज नहीं किया था। जो लफ्ज कहा था, उन्होंने मस्जिद के इमाम से पता किया तो उन्होंने बोला एक हो गई है। आप मुझसे क्या चाहती हो? मैं क्या समझूं आपकी बात को कि तलाक उन्होंने कही थी या? हेलो, सुनो, जब तलाक उन्होंने कही थी या नहीं कही थी, मैं क्या समझूं? आप मेरी पूरी बात तो सुने, ठीक है? उस वक्त उन्होंने कहा कि एक हो गई है, लेकिन आप साथ रह सकते। तब हम साथ रह रहे थे, ठीक है? उसके बाद मेरी दूसरी बेटी हुई,
اس کے بعد ہم اچھے سے رہ رہے تھے. یہ ابھی 8 مہینے پہلے ہماری پھر لڑائی ہوئی جس میں میرے شوہر نے مجھے نہیں بدتمیزی کر رہی تھی, جس میں میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر تم نے بدتمیزی کی تو تمہارا میرا گزارا مشکل ہے. ٹھیک ہے. پھر میں اس وقت میں چپ کر گئی, اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد نا ابھی رمضان میں 10 رمضان کو نا پھر ہماری کسی بات پہ لڑائی ہوئی تو وہ نا مجھے وہ بات یاد آئی. میں نے کہا اکثر مفتیوں کا بیان سنو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ میں سے بھی ہو جاتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے یہ بولا تھا کہ اب ایسا ہو گیا. انہوں نے بولا میری نیت نہیں تھی اس بار, میں نے کبھی تمہیں چھوڑنے کی نیت نہیں کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے یہ بات بولی, انہوں نے بولا ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن میرے دل میں ذہن بیٹھ گیا, مجھے سکون نہیں ملتا ہے. اس لیے میں آپ سے بات کرنے کے لیے کہہ رہی تھی کہ آپ میری کچھ رہنمائی فرمائیں. اچھا آپ کے اس کے بعد نا جی اس کے بعد میں اپنے امی ابو کے گھر گئی ان کو بتانے کے لیے. میں بہت پریشان تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر مفتی کہتے ہیں کہ ایسا کہنے سے ہو جاتی ہے. تو میں بہت پریشان تھی. میں اپنے امی ابو کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا ایسا کچھ اس سے کچھ نہیں ہوتا, تم رہ سکتی ہو اس کے ساتھ. انہوں نے مجھے سمجھا کے بھیج دیا. میں اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی. جب میں آئی تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ رہی تو میں پریگنٹ ہوں اب. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے میری کوئی رہنمائی کرے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. کچھ نہ کریں, سکون نہیں ملتا تھا. کچھ نہ کریں کہ آپ بیٹے اوکے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نازش. میرا نام نازش ہے. نازش. اور آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ آصف. ہاں کیا کرتے ہیں آصف؟ ویلڈر ہیں. ویلڈر ہیں, ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور بچے بھی ہیں بیٹے آپ کے؟ جی میرے 2 بچے اور ابھی بھی میں پریگننٹ ہوں. تو رو تو نہیں, رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کچھ غلط کر رہی ہوں. میں صرف آپ سے رہنمائی حاصل کرنے تھی کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی. نہیں آپ بیٹے غلط نہیں کر رہی, آپ غلط نہیں کر رہی. ان لوگوں نے غلطی کری ہے جنہوں نے آپ کو غلط فتویٰ دیا ہے بیٹے. ان لوگوں نے غلطی کری ہے جنہوں نے آپ کو گمراہ کیا ہے. آپ غلط نہیں کر رہی بیٹے. ایسا کہنے سے نہیں ہوتی, میں رہ سکتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ. جی بیٹے, جی آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہیں. اور شوہر خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو طلاق دینے کے لیے نہیں کہی تھی یہ الفاظ, تو آپ کیوں اس کو طلاق تسلیم کر رہی ہو, یہ ذرا مجھے بتائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایسی کبھی بھی نیت نہیں تھی, میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ. اور انہوں نے طلاق کے الفاظ بھی نہیں کہے. نازش, انہوں نے طلاق کے الفاظ بھی نہیں کہے نا آپ کو؟ نہیں, آج تک کبھی نہیں یوز کیا. ہاں تو پھر آپ کیوں طلاق اس کو تسلیم کر رہی ہو بیٹا؟ وہ میں نے کچھ بیان ایسے سنے جس کی وجہ سے میرا مائنڈ ایسے ہو گیا, اس لیے میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنا. کس کے بیان سن لیے آپ نے؟ کس کے بیان سنے؟ اکثر مختلف, کبھی مولانا طارق مسعود کا, کبھی کسی کے, سنتی رہتی تھی. اب وہ طارق مسعود صاحب کو صرف یہ گھر بگاڑنے ہی آتے اور کچھ نہیں آتا کیا ان کو؟ وہ تو کراچی میں ہی ہیں. یا تو آپ لوگ نہیں سنتے, ان کی بات سمجھ نہیں پاتے, یا پھر ان کا مشغلہ یہی بن گیا ہے کہ بچیوں کے گھر برباد کریں. دیکھیے ایک عورت کو جب اس کا شوہر یہ کہے کہ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں, جب تو یہاں سے چلی جا, تو مجھ پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس سے پوچھا جائے گا کہ آیا تمہارا مقصد کیا تھا. عام طور پر جو مرد حضرات عورتوں سے کہتے ہیں نا نازش, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو ادب سکھائیں, وہ غصے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ اب شوہر خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی, تو ہم اس کو طلاق کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ اب الفاظ اگر اس نے کہے ہوتے طلاق کے تو کہا بھی جاتا کہ جناب ہاں طلاق ہے, لیکن جب اس نے الفاظ ہی نہیں کہے طلاق کے, اور آپ یہ خود کہہ رہی ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی لفظ طلاق کا استعمال نہیں کیا, تو آپ کے والد اور آپ کی والدہ نے صحیح مشورہ دیا تھا بیٹے آپ کو گھر بھیج دیا تھا. بہت اچھا کیا آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا, اور صحیح ہے, آپ کا رشتہ صحیح ہے. جی, اور مجھے آپ سے ایک اور بات پوچھنی تھی.
اب سنو 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 اب دوسری بات کے لیے تو پیسے دینے پڑیں گے. بتاؤ پیسے دو گی؟ کتنے پیسے؟ یہ جو رو رہی ہو نا اس کو مسکراہٹ میں بدل دو. یہ میرے پیسے ہیں. جی لیکن آپ میری آگے ایک اور بات سنیں گے؟ میں آپ کی ایک نہیں 2 باتیں اور سنوں گا، لیکن آپ یہ رونا بند کر دو. آپ خوشی کا اظہار کرو نا. آپ کا رشتہ بیٹے پاک ہے، صاف ہے، آپ ان کی منکوہا ہو. خوش ہو گئی نہیں ہو گئی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن ایک بات اور میری سن لیں. اچھا سنائیے. اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے ہاں کہ نا یہ ماں بیٹے والا پیار، یہ کیا ماں بیٹے والا پیار کریے تو اس سے بھی کیا رشتے میں فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ماں بیٹے والا پیار ایسے ہی، ایسے الفاظ عام طور پر جو شوہر ہیں وہ بس مزہ لینے کے لیے کرتے ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا بیٹا. لیکن ان کے نا غصے سے منہ سے نکل گئے تھے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. نکل گئے تو نکل گئے. اللہ سے توبہ کریں. وہ آپ ان کی ماں تھوڑی ہی ہو. جی جی جی. لیکن اکثر لوگ بولتے ہیں نا کہ ایسا بولنے سے رشتے میں فرق آتا ہے. نہیں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا. ان سے پھر پوچھا جائے گا نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا. اب ان سے پوچھا جائے گا تم مجھے ماں کہہ رہے ہو، کیا مجھے طلاق دینا چاہتے ہو؟ میرے ہسبینڈ آ گئے، آپ بات کریں گے ان سے؟ ہاں اب آپ کو اور چارج کروں گا میں. آپ اور زیادہ مسکرائیے. پہلے سے زیادہ مسکرا کے بات کیجیے. جی بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. دیجیے ان کو آصف صاحب کو. کیا یہ کیوں طلاق دیے انہوں نے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آصف صاحب فرمائیے، آپ نے نازش کو کیوں ستایا ہوا ہے؟ مفتی صاحب میرا قصور نہیں، یہ بدتمیزی کرتی ہے میرے ساتھ. بدتمیزی کرتی ہے؟ جی اس کو یہ وہم میں آ گئی تھی، اس کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہو رہا. میں نہیں چاہتا ہوں میں بھی ڈسٹرب ہوں، میری گھر والی بھی، میرے بچے بھی، پورا خاندان، مطلب ہمارا جو اپنا خاندان ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو اس کو میں یہ بولتا ہوں کہ جیسے میں نے کبھی بھی یہ، کیونکہ میں یہ سوچ کے لفظ استعمال نہیں کرتا کسی کے لیے بھی، کیونکہ میرے اللہ کو یہ لفظ پسند نہیں ہے، تو میں کیوں یہ اب گناہگار ہوں. بس میں یہ بولتا ہوں کہ اگر تم اس طرح کرو گی تو آپ اور میرا گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا دیکھو سنو پہلے میری بات سن لیں آپ. 2 چیزیں میں آپ کو بیٹے بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ یہ آپ کا کہنا کہ یہ لفظ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کو یہ لفظ ناپسند نہیں ہے. اگر یہ لفظ اللہ کو ناپسند ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ طلاق نازل نہ کرتا. تو یہ جہالت کی بات ہے. پہلے تو آپ اس بات کی اصلاح کر لیں کہ لفظ طلاق برا لفظ نہیں ہے. اس پر آپ اگر قرآن میں پڑھتے ہیں تو آپ کو نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ لفظ برا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ جی 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 آئی، سمجھ آئی. الحمدللہ. تو قرآن میں طلاق کا قرآن آپ پڑھتے ہو؟ ہلو، قرآن کریم پڑھتے ہو بیٹے کبھی کبھار؟ ہلو، ریکنیکٹنگ. ہلو، یا اللہ. میں کال کر لیتا ہوں ان کو، نازش صاحبہ کو، تاکہ ان کا رونا ختم ہو جائے. ہلو، اب ہوئی بیل. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ لفظ طلاق برا نہیں ہے، اس کو برا سمجھنا جہالت کی بنیاد پر ہے.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کئی مرتبہ ذکر کیا ہے اور اس کو پڑھنے سے قرآن کریم میں اجر ملتا ہے. تو یہ لفظ برا نہیں ہے. یہ مت کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ ناپسند نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ جی سر. اوکے. دوسری بات یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ آپ کو تنگ کرتی ہیں، تو وہ بات تو چلیے آپ کے اپنے فیملی کی پرابلم ہے، ان کو میں نے سمجھا دیا ہے. اب انشاءاللہ وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی. وہ بھی دراصل جن مفتیوں نے، طارق مسعود صاحب یا دوسرے مولویوں نے، شاید آپ لوگوں نے ان سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے ان کو شک اور شبہ میں ڈال دیا ہے. تو اس لیے یہ ان کی پریشانی کی وجہ وہ تھی. آپ نے تو کبھی طلاق نہیں دی نا ان کو؟ نہیں. ہاں تو خلاص طلاق نہیں دی تو پھر طلاق ہوئی بھی نہیں. خوش رہیں. مفتی صاحب انہوں نے ذہن بٹھا دیا. اصل میں کسی اور مفتی سے بات نہیں، جیسے ان کے فیس بک پہ جیسے نہیں ان کے وہ چلتے ہیں ویڈیو، ہاں وہ دیکھ کے سن کے ان کا دماغ جو ہے نا خراب، مائیگرین کا ان کو درد آ گیا سر کا. یا اللہ. تو اب درد ختم ہو گیا نا؟ اب تو ان کو صحیح ہو گیا. ان سے پوچھو اب صحیح ہو گیا درد؟ مجھ سے بات کرنے کے بعد درد صحیح ہو گیا؟ درد آپ کا صحیح ہوا؟ اب تھوڑا صحیح ہوا درد؟ جی ہو گیا. اب ہو گیا الحمدللہ. اب تو دیکھو مسکرا کر بول رہی ہیں. یہ فوٹو انہوں نے آپ ہی کی لگائی ہوئی ہے ڈی پی پہ؟ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نوجوان آدمی ہو. خیال رکھو ان کا. ہر ممکن کوشش کر. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری اس طرح کوئی رہنمائی کرے انشاءاللہ تعالی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے ہمارا چینل؟ جی سبسکرائب کیا؟ ہاں، بیل آئیکن بھی دبائیے. دونوں نے یا اب صرف آپ نے؟ ان کو نہیں چلانا آتا ہے زیادہ. اوکے، ان کو بھی چلانا آ جائے گا. یہ فیس بک پر وہ ساری خراب ویڈیو دیکھ کر آپ کا دماغ خراب کر رہی ہیں. ان سے کہیں ہماری ویڈیو دیکھا کریں، ان کا دماغ بھی صحیح رہے گا انشاءاللہ. جی اب میں آپ کی ہی دیکھتی ہوں. اب میں زیادہ تر آپ کی ہی دیکھتی ہوں. اب تو آواز بہت ٹناٹن نکل رہی ہے ماشاءاللہ. اب خوش ہو گئی. پہلے تو جب انہوں نے آصف فون کیا تھا نا تو رو رہی تھی. یہ جی میں پریشان ہو گئی تھی، اس لیے تقریباً 1 مہینے سے پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا تھا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں، جب میرے ارادہ نہیں ہے، میں نے کبھی لفظ یہ بولا نہیں ہے، تم کیوں غلط سوچ رہی ہو؟ بس یہ نفسیاتی ہو گئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں نازش سے وہ جو میں نے ان کو کہا تھا نا کہ میں ان کو پیسے چارج کروں گا، آپ دونوں میں تو اب ملاپ ہو گیا نا؟ اوکے. اب آپ دونوں کان کھول کر سنو. ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا. آپ کے محلے میں کوئی اہل حدیث مسجد ہے؟ آپ کے محلے میں کوئی اہل حدیث مسجد ہے آصف؟ کون سی؟ جی ہے. کہاں پر؟ یہ اپنا کورنگی 36 بھی. کورنگی 36 بھی. آپ جا کر ان کو ضرور چندہ دینا اور ان سے کہنا کہ یہ میری طرف سے، آپ کی طرف سے چندہ ہے. آصف بھائی آپ کا گھر الحمدللہ، آپ کے گھر میں خوشحالی واپس آ رہی ہے، تو کم از کم صدقہ کریں. اور مسجد میں جا کے، اہل حدیث مسجد میں یہ شرط ہے، اہل حدیث مسجد میں جا کے ان کو بتا دیں کہ عاقل صاحب سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے جب آپ کو تنخواہ ملے گا نا تب جا کے چاہے 10 روپے یا 100 روپے جتنا بھی ہو، آپ یہ کم از کم ضرور کیجئے گا. اور نازش آپ کو ان کو کروانا ہے. یہ چارجز ہیں اس کال کے. انشاءاللہ. مفتی صاحب ان کاموں میں پیچھے نہیں ہوں، میں خود بھوکا رہ لیتا ہوں، مگر یہ اللہ کے کام جو ہے نا، نیک کام میں پیچھے نہیں آتا. ہاں لیکن نیک کام میں میرے بھائی ان کو چندہ مت دیا کرو جو آپ کا گھر خراب کروا رہے ہیں. اچھا جناب. اچھا آئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے مفتی صاحب. تو وہاں جا کر آپ اہل حدیث علماء سے رابطے میں رہیں، نماز وہاں پڑھیں، جمعہ وہاں پڑھا کریں. خاص طور پر اردو میں جمعہ خطبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے. اور کوئی بات سب کلیئر ہو گیا؟ بس یہ بہت بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ. اب تو دیکھو آپ کی اہلیہ کی آواز بہت خوش نظر آ رہی ہے.
بس میں یہی چاہتا تھا یہ خوش رہے، یہ خوش رہیں گی تو پورا خاندان خوش رہے گا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں کو عمرے کے لیے لے کر آئے، جلد از جلد اللہ تعالیٰ کھول دے اور آپ کو خوب دے، آپ حرم کی زیارت کے لیے آئے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ، آپ بس غصہ نہیں کرنا، ان کو ستانا نہیں، آصف کو۔ جی وعدہ آپ ستاؤ گی تو نہیں نا؟ جی میں پوری کوشش کروں گی، میں اب تنگ نہیں کروں گی۔ اوکے، گڈ گرل، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ایک گھر اور بس گیا۔ اس طرح سے ہماری ٹوٹی پھوٹی ایک کاوش ہے، اور آپ سب کے تعاون کے ساتھ الحمدللہ بہت سے گھروں میں خوشیاں بحال ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔